अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नईम कुरैशी। आज बात करेंगे DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार के हवाले से। उन्होंने आज बड़ी तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और सहाफ़ियों के काफ़ी देर तक उन्होंने मुख्तलिफ मौज़ूआत पर सवालात के जवाब दिए। उन्होंने कहा कि वैसे तो उन्होंने बहुत सारे नुकात पे गुफ्तगू की, लेकिन हम चंद अहम नुकात पर ज़रूर गुफ्तगू करेंगे। उन्होंने कहा कि अफवाज पाकिस्तान की क़यादत के ख़िलाफ़ जो है वो सोशल मीडिया पर मनफी मुहिम चलाई जा रही है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज और अवाम के दरमियान खलीज पैदा करने की साजिश की जा रही है। ये बिल्कुल दुरुस्त है, ये बिल्कुल सच कहा उन्होंने, क्योंकि फ़ौज के ख़िलाफ़ एक मनफी मुहिम तो चल रही है, लेकिन देखना यह है कि ये मनफी मुहिम कौन लोग चला रहे हैं। ये अब हमारी फोर्सेस की ज़िम्मेदारी है, ये DG साहब की ज़िम्मेदारी है कि वो जैसे कि फरमा रहे थे कि वो पहुंच गए कि कौन लोग इसमें शामिल रहे हैं, तो वो जो किरदार हैं जो इसमें मुलविस हैं उनको आवाम के सामने ज़रूर लाएं। लेकिन उनको सामने लाने से पहले एक नुक्ता बड़ा अहम है। जो लोग आज फ़ौज के ख़िलाफ़ इतनी दीदा दिलेरी से सोशल मीडिया पर मुहिम चला रहे हैं, उन्हें ये हौसला कहाँ से मिला, ये बड़ा बुनियादी सवाल है। देखिए, हक़ाइक़ बड़े तल्ख़ हैं। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की सियासी तारीख़ में कभी भी ऐसा नहीं हुआ था। मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की गुजरांवाला में प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले मियाँ नवाज़ शरीफ साहब ने गुजरांवाला में जो जलसे से ख़िताब किया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी, वो जलसे से ख़िताब था, उसमें उन्होंने जिस तरह मुसल्लह अफवाज के सरबराह का नाम लिया, जिस तरह DGISI का नाम लिया, जिस तरह उन पर ये इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने उनकी हुकूमत को टॉपल किया है, वो एक दूसरी हुकूमत को जो इक़्तिदार में लाए हैं, यानी हुकूमत को निकालना, नई हुकूमत को इक़्तिदार में लाना, ये सारे इल्ज़ामात विद नेम्स पहली मर्तबा मियाँ नवाज़ शरीफ ने शुरू किया। और ये काम उन्होंने एक दफ़ा नहीं किया, कई मर्तबा किया, लेकिन उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज DG साहब ये फरमा रहे थे कि ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। ठीक है, हुकूमत की भी ज़िम्मेदारी है, लेकिन उस इदारे की भी ज़िम्मेदारी है जिसके सरबराह पर खुलेआम जलसों में इल्ज़ामात लगाए जा रहे थे। हमारा सवाल ये बनता है कि इदारे ने क्या किया, और उस वक्त की हुकूमत पर फिर इदारे को ज़ोर देना चाहिए था कि इस सिलसिले में एक्शन लेना चाहिए। तो पहली बात तो ये है कि जो लोग फ़ौज की खुल्ला मुखालफत कर रहे थे उनके लिए कुछ भी नहीं किया गया। इसी तरह हामिद मीर साहब की मिसाल है, और कई लोग हैं इस मुल्क में जो खुल्ला मुसल्लह अफवाज के बारे में मुनफी प्रोपेगेंडा करते हैं, उनकी मुखालफत करते हैं, उन पे झूठे इल्ज़ामात लगाते हैं, लेकिन अमलन इदारे ने कुछ भी नहीं किया। यही वजह है कि जो आज फ़ौज के ख़िलाफ़ मुहिम चला रहे हैं उनका भी हौसला इन्हीं लोगों की वजह से बढ़ा हुआ है। अगर उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई हो जाती तो आज ये मौका ना आता। और अभी भी मेरी दरख्वास्त है कि हमें बताया जाए उस सारी इंक्वायरी के नताइज क्या हैं, उसमें कौन लोग शामिल हैं। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये है कि अमेरिका के पाकिस्तान में फ़ौजी अड्डे मांगने और न मांगने। देखिए, मैंने अपनी पिछली वीडियोस में कई मरतबा ये कहा कि अपोजिशन ने इसको बिला जवाज़ एक मसला बनाया हुआ था। अमेरिका ने सबसे पहले तो मुस्लिम लीग नून के लोग जो हैं वो हमेशा कन्फ्यूजन फैलाते हैं, झूठा प्रोपेगेंडा करते हैं। इकबाल एहसन का स्टेटमेंट रिकॉर्ड पर है। एक दफ़ा उन्होंने कहा कि अमेरिका ने अड्डे मांगे हैं, एक दफ़ा उन्होंने कहा कि अमेरिका ने अड्डे मांगे ही नहीं हैं। क्योंकि पहले हुआ ये कि इकबाल एहसन ने कहा जी अड्डे मांगे हैं, फिर जब एब्सोल्युटली नॉट का मामला आ गया तो कहने लगे अमेरिका ने तो अड्डे ही नहीं मांगे, तो ये एब्सोल्युटली नॉट क्यों कह रहे हैं, जबकि मामला इस तरह का नहीं था। इस हकीकत को ज़बरदस्ती झूठ का लिबादा पहनाया गया। वो इस तरह कि ये सिर्फ एक सवाल था जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से उस वक्त एक अमेरिकी सहाफ़ी ने किया था कि अगर अमेरिका आपसे अड्डे मांगता है तो आप
کیا کریں گے؟ کیا انہیں اڈے دیں گے؟ جس کے جواب میں وزیر اعظم نے کہا کہ ایبسولوٹلی ناٹ۔ اور آج فوج کے نمائندے نے، آج فوج کے اسپوک پرسن نے یہ کہہ کر عمران صاحب کی اس جملے پر مہر لگا دی ہے، انڈورس کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہم سے یہ سوال کیا جاتا تو ہمارا بھی یہی جواب ہوتا، ایبسولوٹلی ناٹ۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ حمزہ شہباز، جس کی کوالیفیکیشن جاننے کی میری بڑی خواہش ہوتی ہے کہ اس شخص کی کوالیفیکیشن کیا ہے، وہ جلسوں میں تقریریں کر رہا ہے اور کہتا ہے کہ یہ عمران نیازی کی جرت کیسے ہے کہ وہ امریکہ کو ایبسولوٹلی ناٹ کہتا ہے۔ یہ جو شہباز شریف صاحب ہیں، یہ فرما رہے تھے اپنے انٹرویوز میں کہ عمران خان نے امریکہ کو کیوں ایبسولوٹلی ناٹ کہا۔ میرا کہنا یہ ہے، شہباز شریف صاحب سے بھی اور حمزہ شہباز سے بھی، آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا ہے کہ ہم بھی یہی کہتے۔ اب حمزہ شہباز اور شہباز شریف جو ہے، ذرا وہ ہمیں یہ بتائیں کہ اب ان کا کیا موقف ہے، ایبسولوٹلی ناٹ کہنا چاہیے تھا یا نہیں کہنا چاہیے تھا۔ اب ذرا شہباز شریف صاحب اور حمزہ شہباز اس کا جواب دے دیں۔ تیسری بات، دیکھیے خط کے حوالے سے بڑی بات ہوئی ہے۔ دنیا میں ایسا کہاں ہوتا ہے، مجھے سمجھ نہیں آتا، سوال کرنے والے نے کیا سوال کیا اور جواب دینے والے نے کیا جواب دیا، کہ یہ سوال بنتا ہے کہ جناب کیا اس میں لفظ سازش لکھا ہے؟ کہیں دنیا میں ایسا ہوتا ہے؟ یعنی آپ اندازہ لگائیے کہ ایک سچ چیز کو جھوٹ ثابت کرنے کے لیے ان کے پروپیگنڈے کا کیا حال ہے۔ ایک موقع پہ یہ بھی کہا گیا کہ جناب کہیں ایسا ہوتا ہے کہ کوئی خط لکھ کے سازش کا کرے؟ جو کچھ بھی انہوں نے لکھا اس میں انہوں نے یہ تو نہیں لکھنا تھا کہ جناب ہم عمران خان کی حکومت کے خلاف سازش کر رہے ہیں۔ انہوں نے سازش کا لفظ تو استعمال کرنا ہی نہیں تھا۔ تو یہ سوال کیسے اٹھ گیا کہ جناب اس میں لفظ سازش ہے یا نہیں ہے؟ اور جب نیشنل سیکورٹی کمیٹی میں سروسز چیف بیٹھے ہوئے تھے، ڈی جی آئی ایس آئی موجود تھے، وزیر اعظم تھے، وزراء تھے، اس میٹنگ میں اس مراسلے کے حوالے سے جو کچھ بھی کہا گیا وہ مور دین انف تھا۔ اتنا ہی کہا جا سکتا تھا، سازش ہرگز نہیں کہا جا سکتا تھا۔ اب صورت یہ ہے کہ اپوزیشن نے کیا پروپیگنڈا کیا؟ پہلے کہا کہ جناب پہلے اپوزیشن اور ان کے یہ ساری مہم چلتی ہے ان کے حامی صحافیوں کے ذریعے۔ سلیم صافی نے کہا کہ اگر ایسا کوئی خط ہوا تو میں صحافت چھوڑ دوں گا۔ آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے مان لیا کہ ایسا لیٹر موجود تھا۔ اس میں تمام لوگوں نے اس لیٹر کے بارے میں اپنی رائے دے دی کہ یہ فارن انٹرفیئرنس ہے، اور اس کے بعد حامد میر نے دوسرا جملہ کہا، کہنے لگے اس خط میں رد و بدل کیا گیا ہے۔ مریم نواز کہنے لگی ایسے کسی خط کا وجود ہی نہیں ہے، یہ سب ڈرامہ ہے۔ یہ ساری باتیں کرتے کرتے اب اس نقطے پہ آ گئے کہ جناب اس میں لفظ سازش تو لکھا نہیں ہے۔ لفظ سازش تو کبھی بھی نہیں لکھا جا سکتا تھا۔ آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ فرمایا کہ فوج کے خلاف سازش ہو رہی ہے، سوشل میڈیا پر عوام اور فورسز کے درمیان خلیج پیدا کرنے کے لیے سازش کی جا رہی ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ یہ کہاں کسی نے لکھا ہے کہ جناب ہم سازش کر رہے ہیں آپ کے خلاف؟ آپ یہ سوال بھی کر سکتے ہیں ان سے کہ جناب یہ کہاں سے آپ کو پتہ چلا، آپ نے کہاں سے یہ دیکھا ہے، کس نے لکھا ہے سوشل میڈیا کہ ہم سازش کر رہے ہیں فوج کے خلاف؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سازش کا تو اداروں کا کام ہے پتہ کرنا۔ انسان کو اللہ نے عقل دی ہے، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ کس طرح سے یہ جو مہم چل رہی ہے اس کے پیچھے کیا مقاصد ہیں، اور جب آپ ان مقاصد کو جان لیتے ہیں تو آپ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے خلاف سازش ہو رہی ہے۔ اسی طرح اس مراسلے میں جو کچھ بھی لکھا تھا، 9 مرتبہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کا ذکر تھا اس لیٹر میں۔ تو آج یہ بات کلیئر ہو گئی کہ عمران خان صاحب کا جو موقف ہے وہ بالکل درست تھا۔ ہمارے ہاں مداخلت کے معاملات ہیں، پھر سفارتی نمائندوں سے ہمارے سیاسی رہنماؤں کی ملاقاتیں،
ہمارے میڈیا کی لوگوں کی ملاقاتیں، یہ 2 اور 2 4 آپ خود کر سکتے ہیں، سازش کا معاملہ آپ کو خود پتہ لگ سکتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن سے کچھ پوچھا نہیں جاتا۔ حامد میر صاحب نے ایک خبر دی 27 مارچ کے جلسے کے حوالے سے، 26 مارچ کی رات کو انہوں نے جیو ٹیلی ویژن پہ یہ بے پناہ پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ پی ٹی آئی کا جو ہے وہ پورا خون ریزی کا معاملہ پلان ہے۔ 27 تاریخ کو جنگ میں یہ خبر چھپی کہ پی ٹی آئی کا خون ریزی کا پلان ہے، کچھ بھی نہیں ہوا، کوئی حامد میر صاحب سے نہیں پوچھتا۔ حامد میر نے کہا کہ اس خط میں رد و بدل کیا گیا ہے۔ حامد میر سے کوئی یہ نہیں پوچھتا کہ جس میٹنگ میں اتنے ہائی پروفائل لوگ موجود تھے، ہماری فورسز کے چیف بیٹھے ہوئے تھے، ڈی جی آئی ایس آئی بیٹھے ہوئے تھے، وہاں پہ ایک ایسا خط پیش کر دیا جائے جس میں رد و بدل کیا ہو، اور ان سب لوگوں نے کہا ہاں جی، منڈی ہلا دی کہ ہاں جی بالکل صحیح ہے۔ ان لوگوں سے کوئی جواب طلب نہیں کرتا، کوئی مریم نواز سے نہیں پوچھتا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ سب سے زیادہ فوج کے خلاف پروپیگنڈا تو مسلم لیگ نون نے کیا ہے۔ مجرم تو آپ کے سامنے ہیں، لوگ تو آپ کے سامنے ہیں، اگر آپ نے کارروائی کرنی ہے تو ان کے خلاف کریں۔ تو یہ خط کا معاملہ بھی کلیئر ہو گیا ہے۔ تیسری بات جو تھی وہ رشیا کے دورے کے حوالے سے تھی۔ عمران صاحب اپنے انٹرویو میں پہلے بھی تردید کر چکے تھے کہ یہ میرا اکیلے کا فیصلہ نہیں تھا۔ اس موضوع پہ بھی وہاں گفتگو ہوئی، ظاہر ہے کہ وہاں کہا گیا کہ جی یہ عمران صاحب کا تنہا فیصلہ تھا کہ رشیا جایا جائے، ادارے شامل نہیں تھے۔ آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے اس کی بھی تردید کر دی، انہوں نے بتا دیا کہ تمام ادارے جو ہیں وہ آن بورڈ تھے وزیر اعظم صاحب کے ساتھ، اس لیے وزیر اعظم جو ہے وہ گئے تھے اور ان کا فیصلہ درست تھا، یہ بھی ڈی جی نے کہا۔ چوتھی بات یہ اہم تھی کہ 9 تاریخ کا معاملہ تھا، 9 اپریل کا جو معاملہ تھا، اس حوالے سے جتنی خبریں تھیں، بی بی سی نے خبر دی اور اپوزیشن کے حامی صحافیوں نے، اس میں بھی یہ کہا گیا کہ جی باجوہ صاحب اور ڈی جی آئی ایس وغیرہ پرائم منسٹر ہاؤس گئے اور وہاں فزیکل معاملات ہوئے، ان سب چیزوں کی بھی انہوں نے تردید کر دی ہے۔ تو آج ڈی جی آئی ایس پی آر کی اس پریس کانفرنس سے میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کا جو بیانیہ ہے، جو ان کا اسٹیٹمنٹ ہے، جو ان کی رائے ہے، وہ رائے کہ ان کی حکومت غیر ملکی مداخلت کے نتیجے میں نکالی گئی ہے، وہ آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے اس کو انڈورس کر دیا ہے۔ باقی سارے سیاسی معاملات ہیں کہ عمران صاحب نے کہا تھا یا اپوزیشن نے کہا تھا کہ آپ ریزائن کر دیں یا ووٹ آف کانفیڈنس میں چلے جائیں یا ریزائن کر دیں، یہ ساری باتیں سیاسی نوعیت کی ہیں، یہ سب چیزیں چلتی رہتی ہیں، ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ لیکن اس پوری پریس کانفرنس میں جو اہم بات ہے کہ انہوں نے لوگوں سے اپیل کی کہ اپنی فورسز کے خلاف کسی بھی منفی مہم کا حصہ نہ بنے، اور یقیناً ہمیں ایسا ہی کرنا چاہیے۔ ہمیں اپنی فورسز کے خلاف کسی بھی منفی مہم کا حصہ نہیں بننا چاہیے۔ آج کی پریس کانفرنس سے عمران خان کے جو نظریہ ہے، جو بیانیہ ہے، اسے بڑی تقویت ملی ہے۔ آج لوگوں کے سامنے حقیقت کھل کر سامنے آ گئی ہے اور اپوزیشن کا منفی پروپیگنڈا بھی لوگوں کے سامنے آ گیا ہے۔ ناظرین، آج تک کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔